बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। आवाज़ हक टॉक शो से मैं हूँ राना अबरार हुसैन और आज शरीक गुफ्तगू हैं मौलाना गुलाम महीउद्दीन गोलड़वी साहब। तो हम इनसे जो रोज़मर्रा पेश आने वाले ओवरसीज़ में सवालात हैं और मसाइल हैं उनके मतलब गुफ्तगू करेंगे और ये हमें दीन और इस्लाम के मुताबिक उनके जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं जी, बहुत शुक्रिया। आवाज़ हक टॉक शो में। और हम ये पूछना चाहते हैं कि हम गैर मुसलमों को इस्लाम की दावत किस तरह दें, और जबकि यहाँ हम अगर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह को ये तस्लीम ही नहीं करते, मानते नहीं हैं। अगर आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस मुबारक पेश करते हैं कि उन्हें ये कहा, उन्हें ये कहा, तो ये उनको तस्लीम ही नहीं करते, जानते नहीं हैं, इन पे कोई हमारी गुफ्तगू का असर नहीं होता। तो यहाँ हम किस तरह जापान के अंदर दावत दें कि जो आसानी के साथ इनकी समझ में आए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने एक मरतबा फिर अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मुझे मौका मिला आपके सामने कुछ गुफ्तगू और मारूज़ात की सूरत में अपने अहबाब तक पैगाम पहुँचाने का। इस हवाले से मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब आप किसी ऐसी कौम को दावत और दावत इस्लाम आप पेश करने वाले हों कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह रसूल को मानते नहीं, कुरान को मानते नहीं, हदीस को मानते नहीं, इस्लाम और शरीयत का नाम वो ज़ाहिर है कि उनके यहाँ उनके मज़हब में नहीं है और उनकी ज़िंदगी में नहीं है। अव्वल तो बात ये कि बहुत खूब बात है उन लोगों के लिए जो लोग इस्लाम का प्रचार करने के लिए ये अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं, यार हमने उन्हें इस्लाम पेश करना है तो कैसे इस्लाम पेश करें। एक तो ये खूब बात है। और इस हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि आप उन्हें ये मत कहिए कि हमारा कुरान ये कहता है, हमारे अल्लाह ने ये कहा, हम बेहतरीन उम्मत हैं, तुम बेहतरीन उम्मत हो, किस हवाले से बेहतरीन हो, तुमसे तो अच्छे किरदार हम लोगों के हैं, हम लोगों के कारोबारी लोग तुम लोगों के कारोबारी लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं, हमारे रवैये, हमारा मुआशरा, हमारी मईशत तुम लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम लोगों से ज़्यादा बेहतर है। तो फिर तुम लोग बेहतर कैसे हुए, तुम लोगों का पैगाम कैसे बेहतर हुआ। तो आप जब भी उन्हें इस्लाम की दावत पेश करेंगे तो उन्हें साइंटिफिकली पेश करेंगे, उन्हें साइंसी हक़ाइक़ अपने उनके सामने रखते हुए अपने इस्लाम, अपनी तालीमात के हवाले से ज़िक्र करेंगे। मसलन हमें जिस इस्लाम ने इबादत की तरफ दावत दी है उसमें सबसे पहले तहारत आती है। आपने अभी 2018 और 19 के अंदर अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना और अपने चेहरों को धोना सीखा है। हमारे इस्लाम ने हमें हर नमाज के साथ, हर इबादत के साथ वज़ू करने का कहा है। हम अच्छी तरह अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते हैं, अपने चेहरों को रगड़ते हैं और पानी लगाते हैं, अपने पाँव को, अपने हाथों को हम अच्छी तरह रगड़ने के साथ पानी उनके ऊपर बहाते हैं। फिर ये कि वज़ू के दौरान हम जब अपने सर के ऊपर मसा करते हैं तो इससे पागलपन का इलाज होता है। इसी तरह जब हम सजदे में जाते हैं तो ये दिल जो पंप करता है, सारा दिन हम खड़े रहते हैं तो खड़े होने की वजह से इसकी जो पंपिंग है वो नीचे के बहाव के लिए तो दुरुस्त है, लेकिन वो हमारे दिमाग तक खून कैसे पहुंचाएगा, हमारे ब्रेन को कैसे पहुंचाएगा। जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारे जिस्म को, हमारे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को खून का बहाव दुरुस्त अंदाज में पहुंचता है। इसी तरह आप तमाम तर तालीमात को जब भी आप पेश करेंगे तो साइंसी अंदाज में आप पेश करेंगे। शराब का ये नुकसान है, तुम्हारे यहाँ जो जुआ खेला जाता है उसका ये नुकसान है, तुम्हारे यहाँ फैमिली सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, बूढ़े अफराद हो जाते हैं, तुम लोग उन्हें ओल्ड होम के अंदर उन्हें भेज देते हो, हमारे यहाँ उनका आखिर ज़िंदगी तक ख्याल रखा जाता है, तुम्हारे यहाँ ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलते हैं। शाना बशाना तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि वो बिल्कुल एक गधे की मानद एक ज़िंदगी गोया गुजार रही होती हैं। हमारे यहाँ देखो कैसे इज़्ज़त और शान के साथ ख़वातीन अपने घरों में, और आपके यहाँ जो माशरे के अंदर बच्चों की तरबियत का मामला है वो मेड करती है, जबकि हमारे यहाँ जो माशरे के अंदर
خواتین جن بچوں کی تربیت کرتی ہیں وہ خود ان کی باقاعدہ سگی مائیں ہوتی ہیں. سو ان بہت سے حوالوں کے ساتھ آپ سائنسی حقائق ان کے سامنے جب رکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ اسلام کی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کے قابل ہوں گے. اور یہی صورتحال ہوگی ان لوگوں کی کہ جن کی ایسی خواتین کے ساتھ شادی ہو چکی ہوئی ہے کہ جو غیر مسلم سے اسلام کی طرف آئی ہیں, خواہ وہ کوئی بھی مذہب چھوڑ کے اسلام کی طرف آئی ہیں, تو آپ ان کو اس طور پر جب تعلیم پیش کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسلام کی تعلیم کو قبول کرنے کی طرف نہیں آئیں گے. جی, اور دوسرا سوال ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم جاپان میں کافی عرصوں سے رہ رہے ہیں, پاکستانی اور مسلمان, تو ہمارے تعلقات جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہیں اسی طرح یہاں کے جاپنیز کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہیں. یہ ہماری غمی خوشیوں میں ہمیں وہ شیئر کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, تو ہم ان کی غمی اور خوشیوں کے لیے جانا پڑتا ہے اور شامل ہونا پڑتا ہے. یہ مجبوری ہے یہاں کاروباری لحاظ سے بھی, اور اس مشترکہ طور پہ ایک جگہ پہ رہنے کے معاشرے میں رہنے کی وجہ سے بھی. تو آیا جب ہم ان کے کسی مرگ پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں تعزیت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ تعزیت کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہی نہیں, یہ تمام اوورسیز کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. تو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جی, یہ واقعتاً مسئلہ ایک ایسا ہے جو بہت سے اوورسیز کو پیش آتا ہے. تعلقات جب ہوتے ہیں تو خوشی غمی میں ان سے ملاقات کرنا پڑتی ہے, خصوصی طور پہ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کی غمی میں. عام غم ہے, کوئی تکلیف ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا یار صبر کرو, یا اللہ یہ تمہارے حالات کو بہتر کر دے گا, تمہارے اس روزگار کو بہتر کر دے گا, تمہارے بیٹے کو شفا مل جائے گی, تمہاری مسز بہتر ہو جائیں گی, معاملات اچھے ہو جائیں گے. یہ جو پکڑ دکڑ ہے جیل کی, قید کی, یا کوئی فائن ہرجانہ اور جرمانہ وغیرہ, اللہ پاک اس کو دور کر دے گا, میں بھی تمہارے لیے دعا گو رہوں گا. اس طرح کے کلمات کہے جا سکتے ہیں. مسائل وہیں پہ پیش آتے ہیں جو آپ نے ذکر کیا کہ جب ہم ان کی والدہ, ان کے والد, یا ان کی بیوی یا ان کے بچوں کی فوتگی پر جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما, ایسا نہیں کہیں گے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت مرحومہ کو کافروں کے لیے دعائے مغفرت سے روک دیا گیا ہے. تو پھر ہم کیا کہیں؟ آپ یہ کہیں کہ اللہ پاک تمہیں صبر دے, اللہ پاک تمہیں صبر دے. وہ بہت اچھے تھے, ان کی تعریف کر دیں کہ وہ بہت اچھے تھے, وہ بڑے ملنسار تھے اور وہ بڑی ہم سے محبت کرتے تھے. اس طرح کی یادگاریں جو آپ کے ذہن میں ان کی ہیں, ان کے حوالے سے ہیں, یا بھائی آپ ان کا ذکر کرتے تھے, آپ کی بیوی ایسی تھیں, یا آپ کے بچے ایسے تھے, یا آپ کے والدین ایسے تھے, دو چار ان کی تعریفات کر دیں اور اس آدمی کو صبر کی تلقین کریں. اچھا آپ صبر کیجئے, آپ دل چھوٹا نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم اس میں انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ہمراہی پائیں گے. سو اس طرح کی بات ہو, لیکن آپ ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما. صحیح ہے. اچھا جی, ہم چونکہ جاپان میں رہتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں ایک دوسرے سے مل کر, تو اس دوران جب ہم کسی کے پاس کو کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں, کوئی لین دین کے سلسلے میں جاتے ہیں, کوئی گاڑیاں خریدتے ہیں, کوئی اور کام ہیں جو جاپنیز سے ہمیں پڑھتے رہتے ہیں, تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں بہت سی کھانے پینے کی چیزیں بھی پیش کرتے ہیں, اور بعض ٹائم کسی ریسٹورنٹ کے اندر وہ اکٹھے ہمیں لے کے جاتے ہیں تو کھانا بھی کھانا پڑتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں کھانے پینے کے معاملات میں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ ان اشیاء جو ہمیں پیش کر رہے ہیں ان کے سلسلے میں کچھ فرمائیے. جی, احتیاط تو وہی ہوگی جو کہ اسلام نے ارشاد فرمائی, اور وہ ہے حلال اور حرام میں تمیز کے حوالے سے. آپ قطعی طور پہ پرہیز کیجئے. جو چیز آپ کو پیش کی گئی وہ میٹ سے متعلق, بیف سے متعلق تو نہیں ہے, یا کوئی بیف ہے, مٹن ہے, یا چکن ہے, اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہے. اور اگر وہ مچھلی فش آپ کے سامنے لائے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنی طرف سے یہ مکمل طور پہ ان سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں کہ آیا اس کو فلاں فلاں چیز کی کسی
جانور کے تیل میں تو نہیں اس کو بنایا گیا، کیونکہ اگر جانور کے تیل میں بنی بھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ذبح کیے ہوئے اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہوگا، تو ان جو جانوروں کا وہ آئل ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں خنزیر کا بھی کچھ روغن استعمال کیا گیا ہو، لہٰذا ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ البتہ جو احتیاط جس کے اندر آپ خصوصی طور پہ جن کو استعمال کر سکتے ہیں احتیاط کے طور پہ، وہ چیزیں جو پیکڈ ہوتی ہیں، جو پیکنگ کے اندر ہوتی ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہو، آپ کے علم میں ہو کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں یہ حلال ہیں، جائز ہیں، پینے والی جو اشیاء ہیں آپ انہیں پی سکتے ہیں، پانی سے متعلق ہے، گرین ٹی سے متعلق ہے، اور اگر دودھ والی کوئی چیز ہے تو دودھ آپ نے کون سا استعمال کیا، آپ ان سے پوچھیں۔ آپ کے پوچھنے پر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ مسلمان کانشیس ہوتا ہے، ہر کھانے پینے والی چیز پر اس طرح ہاتھ نہیں بڑھاتا جس طرح ہم لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں، بلکہ مسلمان اپنا قدم پھونک پھونک کے چلتا ہے، اور جو بھی کھاتا پیتا ہے پوچھ کے چلتا ہے اور پوچھ کے کھاتا پیتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہی احتیاط ہے جو حلال اور حرام کے حوالے سے آپ اپنے معاشرے کے اندر کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر پاکستان میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے بھی ہے، اگر کوئی پیکنگ ہے، پیک کی ہوئی چیز ہے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کے گھر میں پکی ہوئی کوئی چیز ہے، ایسی چیز ہے جیسے سبزی پکی ہوئی ہے، دال پکی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی ریسٹورانٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی خیال رکھا جائے، اگر تو وہ مسلمانوں کا ریسٹورانٹ ہے پھر تو پرابلم کوئی نہیں، لیکن اگر انہی غیر مسلموں کا ریسٹورانٹ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ جب آپ یہ احتیاط کرتے ہیں اللہ آپ سے بہت خوش ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ پاک فخر کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کے ان اعمال کے اوپر۔ جی، تو اب میں ایک سوال ایسا ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بھی اور اوورسیز کے رہنے والوں کے لیے بھی اور جاپان کے رہنے والوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ سے یہ گفتگو پوچھی جائے، اور ہمارے چینل کے تھرو آواز حق ٹی وی کے تھرو یہ میسج لوگوں تک چلا جائے کہ رزق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دیکھنے میں آیا کہ جب پاکستان میں شادی بیاہ کی جو ہے وہ رسمیں ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، تو اس میں رزق کا بہت زیادہ ضیاع کیا جاتا ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ مطلب بے تحاشا مطلب کھانا اتنا کھانا نہیں ہوتا جتنا وہ پلیٹوں کے اندر بھر لیتے ہیں بالکل ایسا، اور ٹیبلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور دوڑے لگا لیتے ہیں۔ بالکل تو ایسا، اسی طرح ہوٹلوں میں بھی ہے کہ وہاں دعوتیں بڑی بڑی کا ارینج کیا جاتا ہے، تو وہاں بھی لوگ جو ہیں ضرورت سے زیادہ بھر بھر کے جب بوفے سسٹم ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹیبل پہ 10 آدمیوں کا کھانا رکھ لیتے ہیں، اور بعد میں 2 پلیٹیں کھا کے باقی پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں ذرا ہمارے چینل کے حوالے سے آپ پیغام دیں لوگوں کو کہ کس طرح یہ رزق کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اچھا پیغام ہوگا جو ہمارے اس چینل کے تھرو سامعین تک، ناظرین تک پہنچ جائے گا۔ وہ ایک دانہ جو موسم گرما کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ موسم سرما کے اندر بویا ہوا ہوتا ہے۔ جو موسم سرما کی پیداواری اجناس ہیں وہ موسم گرما کے اندر پیداوار کے لیے زمین کے اندر بوئی گئی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک انہیں 6 مہینے کے بعد ایک ایک دانے کو پال کے ہمارے لیے اس قابل فرما دیتا ہے کہ ہم اسے کھانے کے قابل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا، جو لقمہ تمہارے دسترخوان پہ گر گیا اس کو بھی اٹھا کے کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زمین کے اوپر کوئی چیز گر گئی اس کو دیکھیں کوئی زیادہ گزن پہنچانے والی مٹی یا اس طرح کی کوئی گندگی تو نہیں اسے لگ گئی کہ اس کا استعمال ہمارے لیے مضر ہو، ضرر رساں ہو، نہیں، تو اس کا بھی استعمال کیا جائے۔ اسی طرح جو آپ کے گھر میں نعمت ہے وہ آپ کی حلال کمائی کی بدولت ہے۔ آپ نے سارا دن جتن کیا، پورا مہینہ آپ نے کمائی کی، کوشش کی، محنت کی، اور اس محنت کا ثمرہ آپ کو ملا۔ اب اسی طرح ہم ضائع کر دیں؟ نہیں، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں کہ آپ کے اسی طرح دیہاتوں کے اندر بھی ہوتا ہوگا کہ رات کی جو روٹی بچ گئی ہے اگر اسے محفوظ کر دیا گیا، صبح مائیں اس کو
فرائی کر کے بچوں کو دے دیا کرتی. اگر 2-4 دن کی خمیری روٹی یا نان پڑے ہوئے ان کو فرائی کر کے استعمال کر دیا گیا. سالن جو بچ گیا اس میں مزید کوئی چیز ایڈ کر کے اس کو استعمال کروا دی. وہ بھلے لوگ تھے, ان کے پاس تعلیم اتنی نہیں تھی جتنی ہمارے پاس ہے, لیکن اس تعلیم کا کیا فائدہ جو اللہ کے رزق کو ضائع کر دے. ہم سے تو وہی بھلی تھیں خواتین. لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے, ایک تو یہ کہ خوشی غمی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے, تو خوشی غمی کے موقع پر جب آپ جائیں تو جس قدر آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم گھر میں بھی اتنی استعمال کرتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا اور زیادہ, صرف اسی قدر لیا جائے جو ضائع نہیں ہو. آپ بھلے 2-3 مرتبہ آپ کھائیے مگر ضائع نہ کیجیے. اسی طرح جب آپ ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو شرم کے مارے جھجکتے ہوئے چیزوں کو وہیں پہ چھوڑ کے نہ آئیں, بلکہ آپ ان کو پیک کروا لیجئے, اپنے ہمراہ لے آئیے, اور کوئی لقمہ بھی آپ کی طرف سے ضائع نہیں ہو. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ پاک جب کسی قوم کو, جن افراد کو رزق عطا فرماتا ہے, جب ان کی بے قدری کی وجہ سے اللہ ان سے رزق واپس لے لے, پھر ان کو واپس نہیں کرتا. اس وجہ سے خیال فرمائیے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یہ رزق سے ہی جو ہے وہ ملتا جلتا سوال ہے. رزق کی بات ہو رہی ہے کہ اسے ضائع مت کریں, تو رزق کا مفہوم جو ہے وہ بعض علماء کے نزدیک کہ یہ اس کے بہت وسیع معنی ہیں. رزق صرف وہ ہی نہیں کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں, رزق وہ بھی ہے جو آپ کے پاس آسائشیں ہیں, جو سہولتیں ہیں, جو گھر ہیں, جو بیویاں ہیں, یا اولاد ہے, یا پھر آپ کے گھر کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی آسائشیں ہیں. تو یہ ساری رزق ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ لوگ جو ان کو ضرورت سے زیادہ لائٹیں, لوگوں نے آج کل پاکستان میں بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی لائٹوں سے سارے گھر کو, رات کا ٹائم ہوتا ہے تو جلائی ہوتی ہیں, تو چاہے ملک میں بجلی کی کمی ہو, اور پھر کہتے ہیں جی لوڈ شیڈنگ بڑی ہوتی ہے. اور خود یہاں جاپان کے اندر جب سونامی آئی تھی تو لوگوں نے اپنے طور پر ہی جس کمرے میں بیٹھتے تھے اس کمرے کی لائٹ آن کرتے تھے, اور جن کمروں میں وہ نہیں ہوتے تھے ان کو آف رکھتے تھے. اور جو آٹومیٹک دروازے تھے بعض سٹوروں کے, وہ بھی آٹومیٹک دروازے انہوں نے بند کر دیے تمام بڑے ڈپارٹمنٹ نے, کہ اس سے موٹروں کے ساتھ وہ چلتے ہیں اور بجلی زیادہ لگتی ہے. تو مینول کر دیا انہوں نے اس عرصہ میں جب تک وہ سونامی کے دوران بجلی کے فیڈر جو ہیں وہ ان کے تباہ ہو گئے تھے جو بجلی پیدا کرتے تھے. تو ان نے ملک میں کمی نہیں آنے دی, سب کو ایکول جو ہے اپنے طور پہ بجلی کی بچت ہر گھر میں کی گئی. اپنے طور پہ آفس میں جہاں ان کے کمپنیاں تھیں ان کے اندر لائٹیں جو فالتو ہوتی تھی وہ بند رکھتے تھے. تو کیا اس طرح ہماری مسلمان قوم کو ان سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے کہ کفایت شاری جو ہے, یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کفایت شاری کرے. تو اس حوالے سے کچھ چند باتیں ہمیں بتائیں کہ یہ فضول خرچی یہ بھی رزق ہے اللہ کا دیا ہوگا. بلا شبہ جی, یقینی طور پہ ایک تو آپ نے جو مفہوم اس کا بیان کر دیا, واقعتاً رزق کے معنی کے اندر اتنی زیادہ وسعت ہے کہ مجھے اور آپ کو جو نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پاک کی دیے ہوئے رزق میں سے ہی ہیں. ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ کے اس سوال کے اندر ہی جواب پوشیدہ تھا, جس طرح آپ نے اس کو ماشاءاللہ شرف اس کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے. یقینی طور پہ یہ قوم جو جاپان کے اندر رہنے والے ہیں یا دیگر غیر مسلم اقوام جو ہیں وہ ان چیزوں کا بڑا لحاظ اور خیال کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے, ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. کم از کم اتنا تو ہو کہ ہم مسجد سے اٹھ کے آئے ہیں تو وہاں جو پنکھا ہم نے چلایا, لائٹ چلائی, وہ تو بند کر دیں. اپنے گھر میں جن چیزوں کی, جن کمروں کے اندر جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کی لائٹس آف ہو جائیں, پنکھا بند کر دیا جائے, ہیٹر بند کر دیا جائے, اے سی بند کر دیا جائے. مساجد کے اندر چل رہے ہیں, ہوٹلوں کے اندر چل رہے ہیں, اسی طرح گھروں کے اندر استعمال ہو رہی ہیں. کفایت شعاری مسلمانوں کا بھی شعار ہونا چاہیے. ان چیزوں کا لازماً خیال کرنا چاہیے. ایک پیغام جو میں نے آپ کو پہنچایا اس پیغام سے زیادہ خوبصورت پیغام آپ کے اپنے سوال کے اندر ہی موجود تھا. یہ آپ کی بات ہمارے بہت سے پاکستانی افراد کے لیے
یقینی طور پہ ایک نمونہ ہے. اس قوم نے خود اپنے آپ کو بنایا اور خود افراد نے مل کے یہاں کفایت شعاری کے ساتھ اپنے ملک کو مضبوط کیا ہے. تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا جناب، اسی طرح ایک چھوٹا سا سوال ہے، لیکن یہ عام خاص کر پاکستان میں بھی یہ کچھ چل رہا ہے، جی لیکن یہاں جوان میں بھی بہت زیادہ ہے کہ یہاں جو جیپنیز ہیں ان کو کھڑے ہو کے یورین کرنے کے عام سی عادت ہے، اور جہاں مرضی کو دیکھ بھی رہا اور ان کو کوئی کسی سے نہیں سروکار. اور یہ ان کی ایک قوم کی بری عادت میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بری عادت ہے. اور ان کے جتنے بھی پبلک پلیس ہیں یا یہ ان کے اپنا بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، تو اس کے اندر باقاعدہ یہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے یورین کرنے کی وہ جگہ ہیں. جتنے ان کے چھوٹے سٹور ہیں، فیملی مارٹ ہے، 7-11 ہے یا لوسن ہے، تو اس کے اندر بھی باقاعدہ مردوں کے لیے کھڑے ہو کے یورین کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں شاور وہ پانی فلیش کرنے کا بھی انتظام ہے، وہاں وہ سمیل نہ آئے اس کے لیے بھی اسپیشل جو ہے وہ میڈیسن یوز کی جاتی ہیں. لیکن کیا اسلام کے جو مسلمان ہیں ان کو یہ چیز زیب دیتی ہے، یا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کے تو یورین کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارے پاکستانی بھی اور دوسرے دیگر مسلمان ممالک کے لوگ بھی انہی کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ یورین کر رہے ہیں؟ تو اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ یاد رکھے پوری کی پوری مسلم امہ، ہم سیاسی حوالے سے اور ریاستی حوالے سے پوری دنیا کے اندر مجموعی طور پہ تمام اقوام اسلام اگرچہ کمزور ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات تو اسی طرح سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. کم از کم اپنے شعار کو کہیں کسی جگہ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اسلام کی اپنی تعلیمات ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، سونے جاگنے کے حوالے سے، ملنے گلنے کے حوالے سے، خوشی غمی کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، اور موت اور زندگی ملنے کے حوالے سے. تو ہم ان چیزوں کی رعایت برتیں گے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں مواد ٹھہرا نہ رہ جائے. اس وجہ سے اس نے جو ہمیں ایک پلان دیا ہے سٹول پاس کرنے کا یا یورین پاس کرنے کا، آپ یقین جانیے اس وقت تو ریسرچ بالکل اوپنلی دنیا کے اندر ملتی ہیں کہ، اور باقاعدہ طور پہ آپ کے یہاں پہ یونیورسٹی کے اندر بھی پڑھایا جا رہا ہے اس چیز کو، اور ہماری مسلم اقوام اس کے اوپر یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ جو طریقہ کار ہے، جس طریقہ کار سے ہم لوگ سٹول پاس کرتے ہیں، یورین پاس کرتے ہیں، اس طریقے سے ہمارا معدہ، ہمارا بلیڈر، ہمارا سٹامک پوری طرح سے خالی ہو جاتا ہے اور پورے طور پہ ہم قضائے حاجت کر پاتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ اوچھا انداز ہے، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے. ہاں صرف یہ کہ اتنی گنجائش ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھٹنے میں درد محسوس کرتا ہے، وہ اپنی ٹانگوں کو بینڈ نہیں کر سکتا، موڑ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اگر بیٹھ جائے تو اٹھنے سے پہلے وہ گر جائے گا، اس کو بٹھانے والا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، یا کوئی ایسی جگہ پہنچ گئے کہ وہاں پہ اگر بیٹھ کے کوئی یورین پاس کرتا ہے، سٹول پاس کرتا ہے، تو جگہ سے اس کے کپڑے اور ہر طرح سے وہ ناپاکی میں آ جائے گا. اگر وہ ناپاک ہونے کا پوری طرح سے اس کو ظن غالب ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس وقت میں کھڑا ہو کے یورین پاس کر لے. لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو پھر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا یہ اسلام کی ریت نہیں ہے. اسلام نے آپ کو کھانے پینے کے حوالے سے اور لین دین کے اندر دائیں ہاتھ کا جو طریقہ کار بتایا، بالکل اسی طرح جب یورین پاس کیا جائے، سٹول پاس کیا جائے تو بیٹھ کے، اور پھر اس دوران میں کسی قسم کا کلام بھی نہ ہو. ان تعلیمات کو اگرچہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، مگر ان کو ضرور بھی ضرور سیکھنا چاہیے. جی، میں اب ایک بڑی اہم بات ہے، آج کل یہاں تقریباً دوسری نسل
جو ہے پاکستانیوں کی جاپان کے اندر بس رہی ہے، ان کے اولاد جوان ہو گئی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اور بعض کی بچیاں ہیں اور بچے نہیں ہیں، تو ان کی والدہ جو ہیں وہ جیپنیز ہیں، تو غیر مسلم تھی، پھر اسلام میں آئیں، شادی کی اور بچے پیدا ہوئے۔ اب جو بچے پاکستان تو گئے نہیں، لینگویج ان کی یہاں کی، اسکول سٹڈی ساری ادھر کی ہے، اور بچے جوان ہو گئے ہیں، بچیاں جوان ہو گئی ہیں۔ ایک تو والدین کو ان کی فکر بہت ہے کہ جو چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے لیے بھی پاکستانی اسی فکر میں ان نے مساجد بنائی، مل جل کے انویسٹ کیے پیسے، اور مساجد تو ماشاءاللہ بے شمار ہیں۔ ہمارا یہ توچی کی پرفیکچر اور عبارہ کی پرفیکچر، اس میں 20-25 مساجد ہیں، لیکن دیکھنے پریشانی کی بات یہ ہے والدین کی کہ بچوں کو علماء کرام کو بھی بلواتے ہیں پاکستان سے، سٹڈی بھی کرواتے ہیں، لیکن جو نیو جنریشن ہے، نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ ان کو سیریس نہیں لیتے اور اس طرح سے ان پہ اثر نہیں ہوتا۔ اور ان کی جو بیگمات ہیں وہ بھی گھروں میں جب صوم و صلات کے سارے پابند نہ ہوں گے تو وہ اسلامی ایک ماحول نہیں بن رہا۔ تو اس نوجوان نسل کو جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا حل ہے آپ کے نزدیک، وہ اب اگر ہمیں بتائیں تو جاپان کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے تمام کنٹری میں یہ پرابلم ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی لایا عمل بنے ان کے لیے جس سے اسلام اور دین کی خدمت ہو سکے۔ جی، بقیہ سوالات کی طرح یہ ایک بات بھی ایسی ہے یقینی طور پہ کہ جس کے اوپر واقعتاً بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ مرد ہیں یا عورتیں، یہ ایک جنس ہے یا ان کو دو جنسیں قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی بات ہوتی ہے جسے ہم جنس کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر ہیں، ہمارا معاشرہ اگرچہ کہ اسی ایشیا سے ہی، ایشیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنا ہوا ہمارا، لیکن ہم لوگوں کا جو کلچر ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور بر صغیر میں وہاں اس پار رہنے کی وجہ سے خاصا مختلف ہے ان لوگوں سے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب ماشاءاللہ پچھلے تقریباً کوئی 15 سال کے عرصے سے کافی زیادہ رجحان ہے مختلف ممالک کی طرح یہاں جاپان کے اندر بھی علماء کا، مشائخ کا آنا جانا، اور ہر فورم پہ علماء جو ہیں وہ آ رہے ہیں، لیکن واقعتاً جو نیو جنریشن ہے اس کا جو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ انٹر لنک ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ میں نے یہاں پہ ایک عالم دین تھے، احمد مونو صاحب، وہ جیپنیز معاشرے کے ساتھ ہی تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ یہاں سے گئے اور انہوں نے واقعتاً اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں پہ آ کے جس طرح سے اسلام کی خدمت کی ہے وہ ایک سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہی کو دیکھتے ہوئے میں یہ تمام افراد سے گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ پاک نے آپ کو اگر 3 بیٹے عطا فرمائے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ 2 بیٹے آپ کے دنیاوی کاموں کے لیے ہیں اور 1 بیٹا اسلام کی خاطر۔ اب یہاں پہ اگر اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں تو مصر میں تو ہیں، ملک شام میں تو ہیں، ملک عراق میں بغداد میں تو ہیں، پاکستان کے اندر تو ہیں، اگر آپ کو پاکستان رجحان نہیں بنتا تو عرب ممالک کے اندر تو ہیں۔ آپ اپنے بچے کو 17-18 سال کی عمر ہونے کے بعد 5-7 سال کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے جب آپ وہاں پہ بھجوا دیتے ہیں، اگر صحیح معنی میں آپ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر صحیح معنی میں آپ کے دل میں اپنے معاشرے کا درد ہے، اگر صحیح معنی میں آئندہ آنے والی نسل کو آپ اسلام کی تعلیمات پہنچانا چاہتے ہیں، اگر صحیح معنی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے، آپ کی نسلوں کا نام باقی رہے، یہاں اسلام کا نام باقی رہے، اوورسیز لوگوں کے دلوں کے اندر اور نیو جنریشن کے اندر اسلام واقعتاً پیوست ہو جائے اور ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے، تو آپ کو یہ قربانی بعض لوگوں کو دینا ہوگی۔ آپ کے 3 بیٹے ہیں، ان میں سے کوئی 1 بیٹا، آپ کے 2 بیٹے ہیں، اگر آپ قربانی دیتے ہیں تو ان میں سے 1 بیٹے کو آپ اسلام کی باقاعدہ تعلیم دلوائیے۔ میں نے یقین جانیے کہ یہ بڑے دکھ کے ساتھ دیکھا ہے کہ صحیح معنی میں الف سے لے کے یا تک کے جو الفابیٹس ہیں عربک کے وہی پروناؤنس نہیں کرنے آتے،
ان لوگوں نے قرآن پاک کیا پڑھنا ہے؟ جب قرآن پڑھا نہیں تو قرآن پاک کو سمجھنا کیا ہے؟ پھر جو ان کی صورت حال ہے جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں 18-20 سال کے بچے، آپ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اور ان بچوں کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر آ تو جاتے ہیں دھکم پیل کے ساتھ، لیکن آخر تو آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے۔ جب آپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو ادھر اسلام کی آنکھیں ادھر بند ہو جائیں گی۔ لہٰذا اگر آپ واقعتاً یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی نسل کے اندر اسلام باقی رہے اور اسلام یہ آپ کے اس گھرانے سے دوسرے گھرانوں تک بھی گرو کرے، تو آپ اگر ایسی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہاں جاپان کے اندر کئی ایک احمد منو ہوں گے۔ جی، میں پروگرام کو سمیٹتے ہوئے آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جاپان کو نیا سال جو 2024 شمسی سال ہے اس کا آغاز ہوا، اور آغاز ہوتے ہی بہت بڑے صدمے سے دوچار ہونا پڑا۔ جو 1 جنوری یکم جنوری جو سال کا پہلا دن تھا اس پہ 7.6 کا اشاریہ کا شدید زلزلہ آیا، اور اس نے بے شمار تباہی مچائی۔ سونامی بھی آئی، تو یاما سے آگے کا علاقہ سارا جو ہے وہ اس میں گاڑیاں، گھر، روڈ تباہ ہو گئے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ تو ہم جو ہے اسلام اس کے اسباب جو ہے اور وجوہات جو ہے کچھ اور بتاتا ہے کہ جس کا تعلق مطلب آپ بیان کریں گے دین اور اسلام کے حوالے سے، اور قیامت کے قریب ترین یہ زلزلے اور یہ چیزیں ہوں گی۔ اسلام اس طرف توجہ دیتا ہے، لیکن یہاں کے سائنسی دنیا اور سائنس سے جو تعلق رکھنے والے اور اس سے رہنمائی لے رہے ہیں وہ اسباب اور بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ زمین کا تغیر و تبدل ہے، اس کی پلیٹیں ہیں نیچے وہ ہلتی ہیں، یا آتشفشاں پہاڑ ہیں یہاں۔ تو اس وجہ سے لوگ اور قوم جو ہے وہ ان دو چیزوں کے درمیان سائنسی ترقی کی اور وہ ان کی باتیں جو آئے دن ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں اور جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان زلزلوں کی وجوہات کیا ہے، تو کنفیوژن کا شکار ہے قوم اور مسلمان اور لوگ جو ہیں وہ اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے یا اس کنفیوژن کو سلجھانے کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں ہمیں اور کیا اس پہ بیان کرتے ہیں؟ اول تو یہ سانحہ واقعتاً ہم سب کو اللہ رب العزت کی طرف دعا کرنے، مائل کرنے کے لیے، خصوصی طور پہ جو مسلم امہ ہے، یہاں آپ جان لیجئے کہ آپ کا یہ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ جیسے ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے۔ کچھ چیزوں کا تعلق ہے وہ ہمارے جسم کے لیے قوت کا سبب ہیں لیکن ہماری روح کے لیے نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری روح کے لیے تقویت کا سبب ہیں اور اس سے جسم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن روح سے جسم توانا ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ہیں جو جسم سے روح کو توانائی بخشتی ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح بہت سی چیزوں کے مختلف دو پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اس بات کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک ہے سائنسی حقائق کے ساتھ متعلق چیز، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے اس جو بالائی پرت ہے، اس کا اوپر والی جو سطح نظر آتی ہے، اس کے نیچے تہ در تہ یہ مختلف پرتوں کے اندر ہے زمین نا۔ اس کی مختلف پلیٹس ہیں، ان پلیٹس کے اندر جب شدت، حدت اور گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ وہ پگھلتی ہیں۔ جب پگھلتی ہیں تو وہ ایندھن کا کام کرتی ہیں، جسے ہم آتش فشانی مادہ بول سکتے ہیں۔ اور وہ ایندھن کا جب کام کرتا ہے تو یہ پلیٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتی ہیں۔ جب رگڑ کھاتی ہیں تو یہ رگڑ بالکل اس طرح پھیلتی ہے کہ جس طرح آپ پانی کے اندر ایک پتھر اٹھائیں اور پھینکیں نا، تو جس طرح وہ سرکل میں بہت دور دور تک پھیل جاتا ہے، بالکل اسی طرح نا زلزلے کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ بھی اس طرح دور دور تک پھیلتے ہیں، اور کئی میل، 10 میل یا 100 میل یا 200 میل تک بھی بتایا جاتا ہے یہ پھیل جاتے ہیں۔ اور خصوصی طور پہ جہاں اس کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں، وہ جوائنٹس کے اوپر جو علاقے واقع ہوتے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
اب مجھے بتائیے یہ ساری کی ساری جتنی بات ہے یہ سائنسی حقائق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. یہ سارے کے سارے سائنسی حقائق اگر میں بیان کر دوں تو کسی کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونا آئے گا؟ حالانکہ زلزلہ اتنی بڑی دہشتناک اور خطرناک آفت ہے کہ سیلاب اس سے پیچھے، طوفانی بارشیں اس کے پیچھے ہیں، اور جنگوں کی جو صعوبت اور مشکل ہے وہ بھی اس سے پیچھے ہے. زلزلہ سب سے آگے ہے، اتنی اس کی دہشت ہے. ان تمام تر اپنی زمینی حقائق کے باوجود جو ہم بیان کرتے ہیں ان میں اللہ رب العزت کی طرف بندوں کا رجحان نہیں ہو پاتا. اسلام نے ان زمینی حقائق کو بالکل بھی نہیں جھٹلایا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اسلام جھٹلاتا نہیں ہے کہ آتش فشانی مادہ پیدا ہوتا ہے، پھر زمین کی یہ پرتیں پلیٹس آپس میں رگڑ کھاتی ہیں، وہ یہ اس طرح پھیلاؤ نہ. اسلام انکاری نہیں ہے، مگر اسلام سائنسی پہلو نہیں بیان کرتا، اسلام مادی پہلو نہیں بیان کرتا. اسلام جو میٹیریلسٹک پوائنٹ ہے اس کو نہیں لیتا. اسلام لیتا ہے اسپرچول پوائنٹ کو، روحانی نقطہ نظر کو. اور وہ روحانی نقطہ نظر کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. اگر سمندروں میں کوئی خرابی پیدا ہو، بگاڑ آ جائے، یا زمینوں میں کوئی خرابی اور بگاڑ آ جائے، وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیانیہ ہمیں ملتا ہے اس بیانیے کے اندر یہ ہے کہ جب تمہاری ہاں شرابیں عام ہو جائیں گی، تمہارے معاشرے میں والدین کی حرمت کو بجا نہیں لایا جائے گا، بے حرمتی نافرمانی کی جائے گی، جب مسجدوں کے اندر تم اونچی اونچی آوازیں جو ہے وہ سنو گے، دیکھو گے، اور گھٹیا ترین لوگ جو ہیں، لکا ابن لکا کے الفاظ ملتے ہیں حدیث پاک میں، جب ایسے لوگ جو ہیں وہ تمہارے امیر بن جائیں گے اور تمہاری سلطنتوں کو چلانے والے جب لوگ بن جائیں گے. اسی طرح جب اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی جائیں گی تو ایسے میں پھر، اور جب گانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی، جب گانے کے جو مزامیر ہیں، انسٹرومنٹس ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہو رہا ہوتا جتنے گانے باجے کے یہ مزامیر جو ہیں وہ عام ہو رہے ہوتے ہیں، اور گانے والیاں جس طرح عام ہیں اور رقص جس طرح عام ہے. جب یہ مراحل آئیں گے تو اس وقت یاد رکھنا زلزلے آئیں گے، تیز آندیاں آئیں گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سیلابوں کا ذکر فرمایا اور اس طرح کی آفات و بلیات کا ذکر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو اللہ سے ملاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں جو کچھ بھی رونما ہو، حدیث پاک کے کلمات ہیں، یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ پاک ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب تم کوئی ایسا معاملہ دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ، تو اپنے مالک سے بخشش مانگنے کی طرف لوٹو، دعا کی طرف لوٹو، اس کے ذکر کی طرف لوٹو. یہ ہے اس کا ایک روحانی پہلو. اور یہ کیوں ہے فساد؟ بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے بدعمالیاں کی، اللہ رب العزت کی ناراضگی گویا سامنے آتی ہے. تو کوئی کنفلکشن نہیں ہے سائنسی حقائق میں، اسلام کی تعلیمات میں. اسلام نے یہ کہا تم جہاں بھی پہنچ چکے ہو، تم نے ترقی کے جتنے بھی زینے اس وقت سر کر لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا ایک جھٹکا نہیں تم سہ سکتے. اب یہ جاپان ہے جو ترقی کے اندر بہت سے امور میں امریکہ سے بھی اوپر ہے، اور جرمنی سے بھی اوپر ہے، چائنا سے بھی اوپر ہے، لیکن کیا یہاں عمارتیں گری پڑی نہیں؟ یہاں شگاف بڑے بڑے نہیں پڑے ہوئے؟ تو یہ کیا ہیں؟ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے تم سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو اللہ کے ایک جھٹکے کے سامنے. تو جب یہ زلزلہ آئے تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا زلزلہ ضرور آنا چاہیے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے جناب محترم مولانا غلام محی الدین گولڑوی صاحب، اور ہم نے ان سے وہ سوالات کیے جن کا روزمرہ کی زندگی سے بھی تعلق تھا، جس کا سائنس سے بھی تعلق تھا، اور دین بھی جو سکھاتا ہے ہمیں ان مختلف مسائل سے کا حل، اور دین کے مطابق اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنا جو کس طرح اور کیسے کرنا ہے.
وہ ساری چیزیں جو کچھ الجھنیں تھی وہ سلجھی ہیں آج گفتگو سے. مجھے ذاتی طور پہ کافی حد تک جو ہے وہ یہ حاصل ہوا ہے علم، تاکہ بندہ جو ہے اپنی روزمرہ کی زندگی دین اور اسلام کے مطابق غیر مسلم کنٹریز میں بھی رہتے ہوئے گزار سکتا ہے. تو آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کو ہمارا چینل پسند آئے، مولانا صاحب کی گفتگو پسند آئے تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں جو ہے اپنے جو مشورے ہیں وہ ہماری ای میل ایڈریس میں واضح حق 1@gmail.com پہ دیجئے گا. تو انہی الفاظ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.